नावल पछतावा जिंदगी भर का किस्त नंबर 22। जोया के रोने की आवाज से घर वाले उसके पास आ गए। क्या हुआ जोया, क्यों रो रही हो? बाहर दरवाजे पर कौन था? मुसरत ने फिक्र से पूछा, जो जोया को रोता देखकर परेशान हो गई थी। हलीमा का हाल भी मुसरत जैसा ही था। हाया, पलवशा और हानिया परेशान खड़ी थी। जोया मुंह से कुछ ना बोली और हाथ में पकड़ा कागज माँ के सामने कर दिया। हाया ने जोया के हाथ से पेपर लेकर पढ़ा। जैसे जैसे तहरीर पढ़ रही थी उसका चेहरा जर्द होता जा रहा था। हाया ने दुख भरी एक नजर जोया को देखा जो मुसरत के गले लग कर रो रही थी। हाया ने मुसरत का कंधा दबाया। हाया की आंखों में आंसू देखकर मुसरत को अनहोनी का एहसास हुआ। बताओ मुझे क्या हुआ है, इस पेपर पे क्या लिखा है, किसने भेजा है? जोया बेटा कुछ बोलो तो सही। मुसरत जोया का चेहरा हाथों में लेकर बोली, वरना दिल अंदर से डर चुका था, लेकिन वो दिल की आवाज पर ध्यान नहीं देना चाहती थी। हो सकते कोई और बात हो। हाया ने जोया की हालत देखी और हानिया को पानी लाने का कहा और पलवशा के साथ मिलकर ठंडे फर्श से उठाया और सहारा देकर बेड पर बैठा दिया। जोया के लबों पर चुप सी लग गई थी। वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। इसकी किस्मत में इतना बड़ा दुख लिखा गया था जिसका कोई चाह कर भी मदावा नहीं कर सकता था। बिना कसूर की इतनी बड़ी सजा मिल गई। क्यों हर बार दुख जोया को ही मुकद्दर बन रहे थे? आंटी हारिस ने जोया को तलाक दे दी है, ये उसी के पेपर हैं। हाया ने खुद को संभालते मुसरत और हलीमा की समातों पर बम फोड़ दिया। क्या? मुसरत का शक सही साबित हो गया था। वही हुआ जिसका जुटला रही थी। जी आंटी, यही सच है। आप प्लीज खुद को संभालें, जोया को इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। मुसरत को रोता देखकर हाया ने मुसरत को साथ लगा लिया। हलीमा और पलवशा जोया को संभाल रही थी। ये दुख ऐसा था जिस पर वहां मौजूद हर बंदे की आंख नम थी। हारिस रानी के साथ मरी रवाना हो चुका था। हारिस के जाने के 1 घंटा बाद इफ्तिखार साहब को फलक के ससुराल से फोन आया, आकर अपनी बेटी को ले जाएं, हमने नहीं रखना इसे। इफ्तिखार साहब सख्त परेशान हो गए। क्या वजह हुए, ऐसा क्यों कह रहे हैं? वजह भी पूछी, लेकिन उन्होंने ये कहकर फोन बंद कर दिया, जब आप यहाँ बेटी को लेने आएंगे तब ट्रक भी ले आना, अपना सामान भी ले जाएगी। हमारी बर्दाश्त खत्म हो गई है, अब हम मजीद इसको नहीं रख सकते। जिस दिन शादी हुई है उस लड़की ने ईंट ईंट बजा दी है। हमारा बेटा भी तंग आ गया है ऐसी औरत से जो सिर्फ जबान चलाना जानती है और कान भरना जानती है। और भी कुछ फलक के सांस ने बताया, जिसे सुनकर इफ्तिखार सब शर्मिंदा हुए और फलक की तरफ से खुद माफी मांगने लगे। लेकिन फलक की सास को भी बर्दाश्त खत्म हो चुकी थी, इसलिए सिर्फ लफ्जों में आकर अपनी बेटी को ले जाने का कह दिया और फोन बंद कर दिया। इफ्तिखार ने रुखसाना के साथ चलने को कहा और खुद परेशानी से बाहर निकल गए गाड़ी लाने के लिए। महक ने थोड़ा सा दरवाजा खोलकर चोर नजरों से सोफे पर बैठे सेठ की तरफ देखा जो सिगार पीने में मसरूफ थे। आज महक को 3 दिन हो चुके थे यहाँ उस बंगले में कैद हुई। सेठ की जबानी महक को इल्म हुआ था, उसे खरीदा गया है मुंह मांगी कीमत देकर। अब सेठ यावर की मलकियत थी, वो और जब चाहे वो उसे पास रखता और फिर आगे बेच देता। महक की कदमों तले जमीन निकल चुकी थी। यह सब सुन करके उससे पहले वो आगे बेच दी जाती। इसे यहाँ से निकलना था, लेकिन कैसे? यहाँ से निकलना आसान नहीं था। बाहर गार्ड्स का पहरा था, इसके अलावा हर जगह कैमरे लगाए गए थे। महक के लिए यहाँ से निकलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन काम था। फिर भी वो अपनी कोशिश करना चाहती थी और यहाँ से भाग जाना चाहती थी वापस पाकिस्तान। अब उसे यहाँ नहीं रहना था। फ्लैट से निकलते वक्त अपने सामान के साथ महक अपना पासपोर्ट भी उठा लाई थी। अब बस उसे यहाँ से निकलने का तरीका ढूंढना था। जोया के घर के सब अफराद जमा थे। असद फारूक साहब, अशरफ, ओहद और जियान के अलावा घर की सारी खवातीन भी पास ही थी। जोया की आंखें खुश्क हो चुकी थी, रो रो कर अब बस लबों पर जामत खामोशी थी। फारूक और अशरफ ने जोया को साथ लगाकर हिम्मत दी और हौसला करने को कहा, बेटा जिंदगी खत्म नहीं हो गई आपकी, ऐसे रो रो कर खुद को हल्कान मत करो। जो होना था वो हो गया, इसे बदला नहीं जा सकता। शायद आपकी किस्मत में ऐसा ही लिखा था। आप हिम्मत से काम लो और सब्र करो, अल्लाह पाक ने जरूर कुछ बेहतर सोचा होगा आपके लिए, जो हारिस जैसे इंसान को आपकी जिंदगी में लाकर निकाल दिया। अशरफ साहब प्यार से जोया को समझा रहे थे। ओहद की आंखें बहन की दुख पर जबत से लाल हो चुकी थी, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहा था।
زویا کو ساتھ لگا کر رو بھی نہیں سکتا تھا۔ یہی حال زیان کا تھا جو اس سے چپ کر آنکھوں میں آئے آنسو صاف کر رہا تھا۔ ہانیہ نے زیان کو روتے دیکھا تو اس کا دکھ مزید بڑھ گیا۔ فاروق صاحب سے جب زیادہ ضبط نہ ہوا تو آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے کمرے سے باہر نکل گئے۔ مسرت جان گئی تھی فاروق رونے لگے ہیں، وہ رو کر جی ہلکان کریں گے۔ حلیمہ نے اشرف کے ساتھ مل کر زویا کو سمجھانا چاہا۔ زویا نے قرب سے احد پر ایک نظر ڈالی جو دکھ سے بہن کو دیکھ رہا تھا۔ زویا کو لگا اس کا دل پھٹ جائے گا۔ زویا اپنی جگہ سے اٹھی اور بائی کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ زویا کو ایسے تڑپتا روتا دیکھ کر احد کب سے رکے آنسو بہنے لگے۔ زویا اور احد کو ایسے روتا دیکھ کر حیا سے دیکھا نہ گیا، وہ منہ پر ہاتھ رکھتی باہر نکل گئی۔ اس کے پیچھے پلوشہ بھی آنسو بہاتی باہر نکل گئی۔ یہ منظر ایسا تھا کسی سے بھی دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ زویا تڑپ تڑپ کر رو رہی تھی، بھائی میرا قصور کیا تھا؟ کیوں ہوا میرے ساتھ ایسا؟ کیوں ہر بار دکھ میرے ہی مقدر میں رہے ہیں؟ بھائی زویا احد کے گلے لگ کر اس سے پوچھ رہی تھی۔ اشرف اور علیمہ نے ایک نظر دونوں بہن بھائی کو دیکھا اور بھائی کی طرف بڑھ گئے۔ وہ چاہتے تھے زویا اپنا سارا دکھ درد باہر نکال دے۔ مسرت، زیان، احد اور زویا کمرے میں آ گئے تھے اور زویا کو سنبھالنے میں لگے تھے جو تڑپ تڑپ کر درد بھری باتیں کر رہی تھی۔ افتخار اور رخسانہ فلک کے سسرال پہنچ چکے تھے۔ جیسے ہی دروازے کے اندر قدم رکھا، سامنے سین میں فلک کا سارا سامان نکال کر رکھا ہوا تھا اور فلک وہیں رکھ کے صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ افتخار نے دکھ سے ایک نظر سامان کو دیکھا اور پھر رخسانہ کو دیکھا جو حیرت سے سین میں رکھے سامان کو دیکھ رہی تھی۔ فلک کی ساس نے کچن سے دونوں کو دیکھا اور باہر آ گئی۔ السلام علیکم بہن جی۔ فلک کی ساس پر نظر پڑتی ہی افتخار نے سلام کیا۔ فلک ماں باپ کو سامنے دیکھ کر رخسانہ کے گلے لگ کر رونے لگی۔ کوثر، فلک کی ساس، نے نخوت سے فلک کو دیکھا اور سلام کا جواب دیا۔ بہن جی یہ سب کیا ہے؟ ایسا کیا ہوا ہے؟ سامان کی طرف ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے بولے۔ بھائی صاحب یہ تو آپ اپنی بیٹے سے پوچھئے جس کی زبان قابو میں نہیں رہتی، جو کوئی بھی بات کرتا الٹا جواب دیتی ہے، شوہر کے کان بھرتی ہے، سب کے خلاف اور ہر وقت جھگڑا کرتی ہے۔ ہماری تو بس ہو گئی ہے، بہت برداشت کر لیا، ہم نے اپنے بچے لے لیے ہیں، آپ اپنی بیٹی لے جائیں۔ کوثر نے سختی سے کہا۔ لیکن بہن جی ہم ایسے کیسے لے کے جائیں؟ اس کا گھر ہے، بچے ہیں، آپ پلیز ٹھنڈے دماغ سے بات کریں۔ فلک مسلسل ماں کے گلے لگی رو رہی تھی اور بول رہی تھی، مجھے اس جہنم میں نہیں رہنا، یہاں میری ذرا عزت نہیں ہے، سب مجھ سے جلتے ہیں، اور بھی بہت کچھ بول رہی تھی۔ میری ساس مجھے خوش دیکھ ہی نہیں سکتی، جلتی ہے، میرے ساتھ اپنے بیٹے برداشت نہیں کر سکتی۔ فلک کی توپوں کا رخ اب کوثر کی طرف ہو چکا تھا۔ فلک کے منہ میں جو آ رہا تھا بک رہی تھی، ماں باپ کا بھی لحاظ نہیں کر رہی تھی، جو منہ میں الٹا سیدھا آ رہا تھا بولی جا رہی تھی۔ دیکھ لیں بھائی صاحب آپ کے سامنے اس کی زبان کس طرح کینچی کی طرح چل رہی ہے، بس لے جائیں اسے، ہم اب مزید برداشت نہیں کر سکتے یہاں۔ ہاں مجھے بھی یہاں نہیں رہنا جہاں میری کوئی عزت نہیں، فلک نے روتے ہوئے جھٹ جواب دیا۔ فلک کا شوہر جو کب سے سین میں ہونے والے مناظر دیکھ رہا تھا کمرے سے باہر نکل آیا اور افتخار اور رخسانہ کے پریشان چہرے کو دیکھ کر اسے دکھ ہوا، لیکن وہ بھی اب تنگ آ گیا تھا فلک سے۔ یہ سب کیا ہے بیٹا؟ افتخار نے پوچھا جو فلک اور کوثر دونوں کے زبان کی جوہر دیکھ چکے تھے، ایک سے بڑھ کر ایک ثابت ہو رہی تھی زبان درازی میں۔ انکل آپ پلیز اندر جائیں، میں آپ کو ساری بات بتاتا ہوں، اور آپ دونوں چپ کر جائیں، ہمارا محلہ تماشا دیکھ رہا ہے، غصے سے کہتا اندر گیا۔ انکل بات یہ ہے میں بہت عرصے سے فلک کی بدتمیزی برداشت کر رہا تھا، میں اگر بات کرتا یہ بدلے میں 10 کرتی، شک کرنا، آئے دن جھگڑا کرنا، امی کے ساتھ بدتمیزی اور باقی لوگ گھر والوں کے ساتھ اس کا رویہ بہت روڈ ہوتا، میں سب برداشت کرتا رہا، لیکن انکل بات جب عزت پر آ جاتی ہے تب کوئی مرد برداشت نہیں کرتا۔ فلک اور اس کی ساس بھی اندر آ گئی تھی۔ کل آپ کی بیٹی نے اسی شک کی بنیاد پر میری کولک کے سامنے انسلٹ کی، اسے میرے ساتھ منسوب کیا، اس کے کردار کی دھجیاں اڑائی۔ فلک کا شوہر 6 ماہ پہلے پاکستان شفٹ ہو گیا تھا، پہلے فون پر اس کا دماغ کاتی رہتی، جب سے واپس آیا تھا یہاں جاب شروع کر دی تھی۔ انکل میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا فلک اس حد تک بڑھ جائے گی، میرے سٹاف کے سامنے مجھے ذلیل کیا، اور جب وہاں بھی دل نہ بھرا تو سارے محلے کو سنایا۔ میں نے جب سمجھایا ایسا نہ کرو لیکن اس نے یہ نہ سنی، اس کی حرکت کی وجہ سے میری کولیگ کا رشتہ وہیں بیٹھے ختم ہو گیا۔ اس کا منگیتر جو اسے لنچ پر لے جانے کے لیے جا رہا تھا اس نے سب سن لیا اور وہیں اس سے رشتہ ختم کرتے چلا گیا۔
انکل، اس نے ایک معصوم لڑکی پر الزام لگایا ہے، اس کی کردار کشی کی ہے، اس لیے میں آپ سب کو گواہ بنا کر فلک کو طلاق دیتا ہوں۔ کسی کو سنبھلنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ فلک سمیت سب کی آنکھیں حیرت سے باہر آ گئی۔ نہیں بیٹا، پلیز ایسا نہ کرو، افتخار صاحب ہوش میں آتے ہوئے بولے۔ رخسانہ کے بھی ہاتھ پاؤں پھول گئے، جبکہ کوثر مطمئن رہی۔ شروع دن سے فلک نے ناک میں دم کر کے رکھا ہوا تھا، زبان درازی میں سب سے آگے تھی۔ انکل نہیں، اب بس اس جیسی عورت سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا۔ آپ نہیں جانتے اس نے مجھے کہاں کہاں ذلیل نہیں کروایا۔ اب بس میری ہمت ختم ہو گئی ہے، آپ مجھے مجبور نہ کریں، کیونکہ اب یہ رشتہ نہیں بچ سکتا۔ میں نے اپنے بچے لے لیے ہیں، آپ اپنی بیٹی لے جائیں۔ فلک کی سمجھ میں نہ آیا کیا کرے، یہ سب کیا ہو گیا تھا۔ افتخار صاحب سر پکڑ کر بیٹھ گئے، جبکہ رخسانہ نے داماد کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ بیٹا، ایک بار معاف کر دو، فلک کی غلطی ہے، میں تم سے معافی مانگتی ہوں، یہ دوبارہ ایسا کچھ نہیں کرے گی، بس ایک بار معاف کر دو۔ آنٹی، آپ مجھے معافی مانگ کر شرمندہ نہ کریں، میں نے کئی بار اسے معاف کیا ہے، موقع دیے ہیں، اس نے سبق حاصل نہیں کیا، اب میں اس سے مزید کوئی موقع نہیں دے سکتا۔ کہنے کے ساتھ ہی باقی کی دونوں طلاقیں دیتا اور حق مہر کی رقم کا چیک دیتا گھر سے باہر نکل گیا۔ یہ سب اتنا جلدی ہوا، افتخار صاحب سمجھ ہی نہیں پائے تھے۔ شکستہ قدموں سے باہر نکل گئے ٹرک کا انتظام کرنے، جبکہ فلک گھر کے کونے کونے سے اپنی چیزیں جمع کر رہی تھی۔ افتخار صاحب ٹرک کو لے کر آئے تو گلی کے لڑکوں کے ساتھ سامان رکھوایا اور گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ فلک نے بھی بچے کا ایک بار نہ سوچا اور باپ کے ساتھ آ گئی۔ مہک کو موقع مل ہی گیا بھاگنے کا۔ یاور ملک کو ضروری کام سے دوسرے شہر جانا پڑا۔ اچانک جلدی میں وہ مہک والا کمرہ لاک کرنا بھول گیا جو اپنی غیر موجودگی میں لاک لگایا کرتا تھا۔ مہک نے تسلی سے دروازہ کھول کر باہر کا منظر دیکھا، جہاں صرف خاموشی ہی خاموشی تھی، جس کا صاف مطلب تھا اس وقت اس ایریا میں کوئی نہیں ہے۔ مہک نے چھوٹا سا بیگ جو وہ آتے ہی ساتھ لائی تھی، جس میں مہک کے سارے ضروری پیپرز تھے، اسے اٹھایا اور آرام سے دروازہ کھولتی باہر نکل گئی۔ مہک کو جہاں جہاں کیمرے لگے نظر آئے وہ فوراً ایک طرف ہو جاتی۔ مہک کا کمرہ دوسرے منزل میں تھا، اس لیے کم ہی کوئی اوپر جاتا تھا۔ مہک نے دیوار کے ساتھ لگے نیچے چھلانگ لگا کر دیکھا، جہاں سارے نوکر موجود تھے۔ اگر ان میں سے کوئی بھی مہک کو دیکھ لیتا تو اس کا بھاگنا ناممکن تھا اور یہاں سے گزرنا آسان کام نہیں تھا۔ اس کے لیے مہک کو کچھ اور سوچنا پڑا۔ پاس ہی ٹیبل پر رکھا شیشے کا شو پیس مہک نے اٹھایا اور فرش پر مارا۔ شیشہ ٹوٹنے کی آواز پر نیچے ہال میں موجود چاروں نوکر اوپر کی طرف بھاگے۔ مہک نے موقع کا فائدہ اٹھایا اور پردے کے پیچھے چھپ گئی۔ اوپر آنے کے بعد وہ متلاشی نظروں سے آ گئے، پیچھے دیکھنے لگے اور کمرے چیک کرنے لگے۔ ان کے اندر سے لگ رہا تھا جیسے کوئی چور گھر میں آ گیا ہے۔ جیسے ہی وہ سب ایک کمرے کی طرف بڑھے، مہک تیزی سے پردے سے باہر نکلی اور نیچے کی طرف بھاگی۔ نیچے آنے کے بعد مہک نے خود کو تھوڑی دیر کے لیے صوفے کے پیچھے چھپایا تاکہ حالات کا جائزہ لے سکے۔ اب کیا کروں؟ سامنے ہی دو گارڈز کھڑے دیکھ کر مہک پریشان ہو گئی۔ اتنے میں اوپر سے شور کی آواز آنا شروع ہو گئی جو مہک کے غائب ہونے پر کیا گیا۔ ان میں سے ایک نے نیچے موجود گارڈز کو اطلاع دی، جس کے باعث ہر طرف الارم جاری کر گیا۔ مہک نے بے بسی سے دروازے کی طرف دیکھا، جہاں سے دو موٹے موٹے آدمی اندر داخل ہو رہے تھے۔ ان کا رخ سیدھا تھا۔ مہک کو لگا وہ پکڑی گئی ہے۔ خوف سے آنکھیں بیچ لی۔ کچھ سیکنڈ بعد قدموں کی چاپ دور ہوتی سنائی دی۔ مہک نے جھٹ آنکھیں کھول دی اور آگے پیچھے دیکھا۔ سکون کا سانس لیتی مہک نے سیڑھیاں چڑھتے دونوں کو دیکھا اور رینگتی دروازے کی طرف بڑھنے لگی۔ مہک کی رنگت زرد پڑ چکی تھی، خوف سے بے حال ہوتی باہر نکل گئی۔ گیٹ پر گارڈز اپنا فرض ادا کر رہے تھے۔ مہک نے نئی مصیبت سامنے دیکھی تو لان میں لگے پلانٹ کے پیچھے چھپ گئی۔ باہر سردی غضب کی تھی، جس سے مہک کو کانپنے پر مجبور کر دیا تھا۔ کوئی راستہ نہ پا کر مہک نے لان کی دیوار سے جانے کا سوچا اور ہمت کرتی دیوار کے پاس پہنچ گئی۔ مہک قدرے اندھیرے والی سائڈ پر آئی تاکہ اسی دیوار سے چھلانگ لگانا کوئی دیکھ نہ پائے۔ محل کے اندر ہر طرف شور تھا، آوازیں باہر آ رہی تھی۔ گیٹ پر موجود گارڈز کو الرٹ کر دیا گیا۔ اندر سے میڈم کی گمشدگی کی اطلاع پاتی ہی گارڈز بھی حرکت میں آ گئے۔ مہک نے ایک نظر اندر کی طرف دیکھا اور ہمت کرتی 4 فٹ کی دیوار سے باہر چھلانگ لگا دی اور باہر گرتی ہی مہک نے دوڑ لگا دی۔ لیکن یہاں قسمت نے ساتھ نہ دیا۔ تھوڑی دور ہی بھاگ کر گئی تھی کہ سامنے سے آتی گاڑی سے ٹکرا گئی اور کچھ ہی سیکنڈ کے بعد
مہک زمین پر بوس ہو چکی تھی۔ آفاق تک زویا کی اطلاع کی خبر پہنچ چکی تھی، جس کا اسے بہت افسوس ہوا۔ آفاق نے فون پر سب سے بات کی سوائے اوہد اور زویا کے۔ وہ زویا سے بات کرنا چاہتا تھا، لیکن ہمیشہ کی طرح وہ چاہ کر بھی بات نہ کر سکا اور گاڑی کی چابی اٹھا کر باہر نکل گیا۔ ذہنی طور پر آفاق بہت ڈسٹرب ہو چکا تھا۔ زویا کا قصوروار وہ خود کو بھی کہیں نہ کہیں سمجھنے لگا تھا۔ اگر وہ اس وقت زویا سے شادی کر لیتا تو آج اس کی بھی زندگی میں خوشیاں ہوتی۔ یہی بات سوچتا آفاق کافی دور نکل گیا۔ ہوش تب آیا جب گاڑی سے کوئی وجود ٹکراتا، زمین بوس ہو گیا۔ آفاق جلدی سے گاڑی کا دروازہ کھولتا باہر نکلا اور نیچے گرے وجود کو سیدھا کرتے ہوئے آفاق کو جھٹکا لگا۔ اپنی جگہ ساکا سا ہو گیا۔ کس وقت پولیس کی گاڑی آئی اور کیسے انہوں نے مہک کو ہاسپٹل پہنچایا، آفاق کچھ سمجھ نہ پایا۔ مہک سے ایسے سامنا ہوا اس نے کبھی سوچا نہ تھا۔ پولیس نے آفاق کو گاڑی مارنے اور ایکسیڈنٹ کرنے کے جرم میں ہتھ کڑی لگائی اور روانہ ہو گئی۔ سارے راستے افتخار صاحب صبر سے کام لیتے آئے۔ گھر پہنچتے ہی ان کا صبر جواب دے گیا اور فلک کو دیکھتے ہی غصے سے پٹ پڑے۔ بس کرے کیوں اتنا غصہ کر رہے ہیں؟ ایک تو اس کا گھر برباد ہو گیا اور اوپر سے آپ اتنا غصہ کر رہے ہیں۔ رخسانہ نے آنسو بہاتے فلک کو دیکھا۔ ہاں تو اور کیا کروں، اس کی زبان درازی کی وجہ سے نوبت آئی ہے۔ منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑا اس نے۔ افتخار صاحب کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ غصے سے کچھ کر دیتے۔ اگلی 1 گھنٹے تک فلک کی طلاق کی خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ جب فلک کا سامان گلی میں اتر رہا تھا، رخسانہ کی یہ بیٹی تھی ہی زبان دراز، لازمی اس وجہ سے یہ دن آیا ہوگا۔ ہاں بہن سے کہہ رہی ہو، کافی تیز تھی، گز بر زبان تھی۔ محلے کی خواتین بظاہر دکھ میں شریک ہونے آئی تھی، لیکن آپس میں فلک کی ذات کا نشانہ بنائے ہوا تھا۔ آپ لوگ اگر دکھ میں شریک نہیں ہو سکتے تو چلی جائیں یہاں سے، فلک غصے سے بولی۔ ہاں جا رہے ہیں، ہمیں بھی کوئی شوق نہیں تھا آنے کا، بس دنیا داری آنا پڑا۔ اور نہ تمہاری جتنی لمبی زبان ہے یہی گل کھلا سکتی تھی۔ توبہ توبہ، کوئی لحاظ شرم نہیں اس میں تو۔ چلو بہن ہم چلتے ہیں، ہم تو افتخار بھائی کی ہمدردی میں آئے تھے، ہمیں کیا پتا تھا یہ ایسا سلوک کرے گی۔ جائیں بہت دکھی ہیں، آپ جیسی ہمدرد یہاں کرنے والی خالی تماشائی دیکھنے آئی ہیں۔ فلک زور سے بولی اور کمرے میں بند ہو گئی۔ افتخار صاحب نے بیوی پر ایک نظر ڈالی جو بہت کچھ باور کروا گئی تھی رخسانہ کو۔ رخسانہ نے اپنا سر ہاتھوں میں گرا لیا۔ 1 ہفتے بعد فاطمہ کی شادی تھی، ایسے میں فلک کی طلاق نہ جانے کیا رنگلا تھی۔ رخسانہ پریشانی سے پھر دوست کا نمبر ملانے گئی۔ مہک کے ہوش میں آنے کے بعد آفاق کو اس کے سامنے پیش کیا گیا۔ آفاق نے ساری بات پولیس کو بتا دی، کیسے سامنے آئے اور حادثہ ہوا۔ اب پولیس مہک کا بیان لینا چاہتی تھی۔ مہک نے اس حادثے کو اپنی غلطی قرار دیا، جس کی بنا پر آفاق کو چھوڑ دیا گیا۔ آفاق کو سامنے دیکھ کر مہک کی آنکھوں میں دیپ جل اٹھے تھے، جبکہ آفاق کے چہرے پر غصہ اور غم کے جذبات تھے۔ کیسے ہو اور میری بیٹی کیسی ہے؟ مہک نے پوچھا۔ آفاق نے ایک نظر بیڈ پر لیٹی مہک پر ڈالی اور چلتا ہوا کھڑکی کے پاس آ گیا۔ کون سی بیٹی مس مہک صاحبہ؟ آفاق نے طنز کیا۔ آفاق کی بات پر مہک چپ سی ہو گئی۔ صحیح تو کہہ رہا تھا، کون سی بیٹی؟ وہ صرف آفاق کی بیٹی تھی، اس کی نہیں۔ یہی سوچ کر مہک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مجھے معاف کر دو آفاق، میں تمہاری گنہگار ہوں، مجرم ہوں، مجھے جو چاہے سزا دے لو۔ مہک آفاق کے سامنے ہاتھ جوڑ کر بولی۔ آفاق نے طنز سے بری ایک نظر مہک پر ڈالی۔ آفاق کی اس ایک نظر میں طنز، غم، غصہ، شکوہ اور اذیت صاف نظر آئی مہک کو۔ پیارے دوستوں، کہانی جاری ہے، اس کا اگلا پارٹ نیکسٹ ویڈیو میں دیا جائے گا، اور اگر کہانی میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اس کے لیے معذرت خواہ ہیں۔ تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔